नाज़रीन, सबसे पहले अमेरिका को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने अपनी 250वीं सालगिरह मनाई और इसकी ज़रा से हम चीज़ें अमेरिका के बारे में मज़ीद थोड़ा सा जानना चाहें तो 47 सदारतें हुई और 45 अफराद मुख्तलिफ अदवार में सदर बने। अब अगर देखें तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो पहले सदर थे जिन्होंने अमेरिका को मज़बूत बनाने की कोशिश की और रियासत को मज़बूत बनाया। फिर हम देखते हैं इब्राहिम लिंकन, जिन उस दौर में ग़ुलामी था तो उन्होंने ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए बहुत काम किया। फिर जो हम आगे चल कर देखते हैं, ये वो उनके मशहूर जो सदर हैं उनकी बात कर रही हूँ। 47 में ज़ाहिर है दरमियान में और बहुत से हैं, ये वो हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं अपने काम के लिहाज से। फिर हम देखते हैं फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट को देखते हैं जो 4 बार सदर बने और उस ज़माने में दूसरी जंग अज़ीम का ज़माना था। और फिर बहुत पॉपुलर इनके सदर थे जॉन एफ कैनेडी, जो कि नौजवानों में बड़े पॉपुलर थे। अब जो मारूफ़ हैं उनका ज़ाहिर हम 47 सबका नाम नहीं ले सकते। तो जो अब ट्रंप हैं ये 47वें सदर हैं जो कि कारोबारी शख्सियत है, जिससे लोगों को गिला भी होता है कि वो किसी एक ज़ुबान पर कायम नहीं रहते और बड़ी जल्दी जल्दी रवैये बदलते हैं। यानी ये बुनियादी तौर पर या कारोबार से मुंसलिक हैं लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। अब इनकी हिस्ट्री में एक चीज़ और शामिल है कि 4 सदर कत्ल हुए, जिसमें इनके जो पहले सदर है जॉर्ज वाशिंगटन इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम जो थे उनको वो कत्ल हुए और वो भी गोली से उनको कत्ल किया गया। फिर हम जेम्स जे गैरफील्ड को देखते हैं, उनको भी गोली लगी। विलियम को देखते हैं, उनको भी गोली मारी गई और जॉन एफ कैनेडी भी कत्ल हुए। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है, लेकिन इस वक्त हम ये उनकी सालगिरह के मौके पर देखेंगे कि बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप 47वें सदर अमेरिका के, और फिर अमेरिका को एक ज़माने में खुशकिस्मती की सरज़मीन कहा जाता था और आपने देखा कि दुनिया भर के ममालिक के लोग वहाँ जाना पसंद करते थे, उसका वीज़ा लेना पसंद करते थे। अभी भी क्रेज़ है लेकिन हालात बदल गए हुए हैं। जंगों और असला की ख़रीदो फ़रोख्त है, जंगों के आगाज़ और जंगों के अंजाम और असला की ख़रीदो फ़रोख्त है, इससे भी अमेरिका को इन मामलात से बिल्कुल अलग नहीं समझा जा सकता। और फिर ट्रंप के बदलते हुए रवैये क्या अमेरिका पर असरअंदाज होते हैं, जैसा सुपर पावर है उसका एक बड़ा इमेज लोगों के ज़हनों में रहा। और फिर सामने इस वक्त चीन है, रूस है, ईरान है, जिनकी बड़ी कदीम तहज़ीबें हैं। अमेरिका ख़ुद तो 400 साल है अरसे का उस पर मुहित है अमेरिका की हिस्ट्री में, लेकिन जो ईरान है उसकी बड़ी कदीम तहज़ीब है, रूस की बड़ी कदीम तहज़ीब है, चीन के बड़ी है सब कदीम तरीन। अब ये सवाल एंड में करेंगे कि क्या ये जो कहा जा रहा है कि वाहिद सुपर पावर नहीं रहेगा, और भी ताकतें सामने आ रही है, तो क्या ये होगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों का मैं तारुफ़ करवा के हम मुबारकबाद दे के इनकी 250वीं सालगिरह पर ही बात करेंगे। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं अब्दुल जब्बार तरीन, कॉलम निगार हैं, कि आपको वेलकम कहते हैं। मेरे साथ जो दूसरी मेहमान है प्रोफेसर आमना महमूद, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, प्रोफेसर आमना आपको भी वेलकम कहते हैं। और मेरे साथ तीसरे मेहमान है बैरिस्टर अदनान रोहेला जो कि माहिर कानून है, आपको भी वेलकम कहते हैं। आपसे अब्दुल जब्बार, आपसे शुरू करते हैं कि ये 250वीं सालगिरह है, तो जैसे हम अपनी सालगिरह मनाते हैं ना, तो पिछले सालों पर ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि कैसे गुजरे, हम क्या करना चाहिए। अमेरिका के बारे में सोचना, वो सालगिरह की भी मुबारकबाद देना, ये पूरी दुनिया पर चूँकि एक असरअंदाज होते हैं, बड़ा ज़रूरी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम भी अमेरिका को और अमेरिका में रहने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं जी। उनकी 250वीं सालगिरह है जी, और ये 250 साल अमेरिका ने जी बड़ी कामयाबी से गुजारे, पूरी दुनिया को डोमिनेट किया और जमहूरियत के चैम्पियन बन के पूरी दुनिया में उन्होंने 76 से लेकर 2026 तक, ठीक है जी। और अभी तो पिछले 50 साल से बिला शिरकत गैरे सुपर पावर थे। पहले कुछ ना कुछ उसके साथ हिस्सेदार थे, रूस और बाकी एक ब्लॉक था वारसा का, उसके ख़त्म होने के बाद तो फिर ये अकेले ही सुपर पावर थे। अमेरिका ने दुनिया को जो चंद एक चीज़ें दी, जैसे जमहूरियत थी, और अपेरेंटली तो उन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत काम किया, बहुत सपोर्ट किया पूरी दुनिया में, लेकिन कहीं कहीं अपने मतलब के लिए फिर वो जमहूरियत को नज़रअंदाज भी करते रहे। लेकिन ओवरऑल उन्होंने जमहूरियत बहुत ज़ोर दी। अपने मुल्क के अंदर कम से कम उन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया और बहुत ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस किया अपने मुल्क में।
اور اس کے بعد انہوں نے جو معاشی اور صنعتی انقلاب برپا کیا پوری دنیا میں امریکہ نے. پوری دنیا میں ہاں جی, جو امریکہ کی دیکھیں ٹیکنالوجی جتنی وہاں ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ کے بعد یہاں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جتنی ہوئی اسے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا. جو امریکن یونیورسٹیز جو ہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں اور اس تعلیم کی وجہ سے, اور وہاں ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل ہے وہاں, اور ریسرچ ہوتی ہے, یعنی یونیورسٹیز کی جو ریسرچ ہے اس کو وہاں بڑی پرائرٹی دی جاتی ہے. اور بلکہ بہت ساری جو پرائیویٹ شعبہ ہے, جتنا بھی جو پرائیویٹ شعبہ ہے وہ سارے اپنی زیادہ تر ریسرچ والی چیزیں جو ہیں وہ بھی یونیورسٹی کو دیتے ہیں, اور گورنمنٹ تو خاص طور پہ یونیورسٹیوں کی مدد لیتی ہے نا. اس وجہ سے اس کے جو پیدا کی ہوئی لوگ تھے, ریسرچر تھے, آئی مین جو جینیس لوگ تھے, پوری دنیا میں اس وقت تو سارے ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس کی جی ڈی پی دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ اس کی جی ڈی پی ہے, تقریباً $28 ٹریلین کے قریب اس کا ہے. اور پھر اس کے بعد جیسے World War II میں انہوں نے ایک جنگ جیتی اور اپنے سپر پاور ہونے کا اعلان تو کیا جب انہوں نے جاپان کے خلاف ایٹم بم گرایا. اور خیر ایٹم بم کی جو مورالٹی ہے اس پہ تو علیحدہ بحث ہو سکتی ہے. میں نے کہا نا کہ وہ بڑا اچھا کیا جی نہیں وہ تو علیحدہ بحث ہو سکتی ہے. تو میری پاؤں سے زمین نکل جائے گی. میں کہا جی اس کی مورالٹی پہ اتنا بڑا ظلم جی وہ علیحدہ ڈسکس ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے بہرحال اپنی طاقت دکھائی. ان کی سالگرہ پہ کچھ چیزوں سے انہیں میں تو روکتی جاؤں گی کہ آپ اپنی سالگرہ پر ہی کم از کم ہمیں یہ بلیسنگ دیں کہ جو اتنی بڑا آپ نے خرابیاں کی وہ دور کر دیں. بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی. تو پھر وہ اس کے بعد 1991 تک تو 2 بلاک چلتے رہے, ورسا پیکٹ, اور کچھ نہ کچھ آگے سے برابری ملتی رہی. لیکن پھر جب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی تو پھر تو امریکہ جو تھا وہ میدان میں بالکل اکیلا رہ گیا. ٹھیک. اور سائنس ٹیکنالوجی کی جیسے ہم بات کی تھی پہلے, جیسے 1969 میں وہ چاند پہ اترے, اور فرسٹ ٹائم ہمیں زمین سے کسی ملک نے یہ پہلی بار کارنامہ کیا تھا. اور جیسے انٹرنیٹ ہے, جیسے اے آئی کی جتنی ڈیولپمنٹ سب بھی ہو رہی ہیں, جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ ساری, اس وقت چائنا نمبر 1 پر وہ ہے. لیکن ہمیں دیکھیں ابھی کمپٹیشن ہے چل رہا ہے. چائنا بیسیکلی خود بھی پریشان ہے کہ چین نے یہ کیا کر دیا. بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ چائنا نے وہ انڈیجنس چیز اس طرح نہیں کی تھی. بیسیکلی یہ بھی ہوا کہ امریکن کمپنیوں نے اپنی اے آئی ٹیکنالوجی چائنا کو دی, اس سے چیزیں بنوائی. لیٹ سے جیسے آپ آئی فون کی بات کر لیتے ہیں, ابھی آئی فون آیا چائنا نے بنایا, اب انہوں نے اسی کو دیکھ کے اس کے بعد کیا کہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی. اس طرح چونکہ ریئر ارتھ منرل ان کے پاس تھے, وہ امریکہ کو جاتے تھے, اور باقی ٹیکنالوجی آئی مین چائنا نے ابھی تو آ گئے انڈینس میں, لیکن بنیادی طور پہ وہ امریکہ چاہ رہا ہے ان باتوں میں. اچھا امریکن لیڈ کیا. آگے ہم شامل کرتے ہیں تاکہ ہم پھر آئیں گے آپ کی طرف. پروفیسر آمنہ, یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ کام انہوں نے کیے, لیکن واقعی ایک ٹائم پر امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹی سمجھا جاتا رہا, لیکن اس میں پھر یہ اگر یہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو اسلحہ کی سب سے بڑی منڈی بھی وہی ہے, اور اسلحہ کے سپلائر بھی وہی ہیں, اور جو نہیں لیتا اس کو بھی لینا پڑ جاتا ہے. پھر جنگوں کا آغاز بھی کرنا اور انجام بھی کرنا, کیونکہ اس کا بھی اسلحہ کے ساتھ تعلق ہے. کیا امریکہ کی سالگرہ پر کہا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو ذرا روکے؟ آپ ان کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ وہ لینڈ آف اپرچونٹی پہلے جیسا نہیں رہا, کیا وجہ ہوئی؟ بہت بہت شکریہ. جو آپ کے سوالات ہیں, ایک ہی سوال میں کئی سوال ہیں, اور بلکہ ایک سوال میں کئی ادوار ہیں. اگر ہم شروع کریں تو جو سر ابھی بات کر رہے تھے 100% ڈگری کے, بہت ساری چیزیں ہیں جس میں امریکہ پائنیئر تھا, اور وہ شاید ان کے حصے میں یہ آ گیا تھا. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے جو نیوکلیئر پاور وہ بن گئے, دیٹ واز ناٹ بیکاز آف دا امیریکنز اونلی, وہ اسی لیے تھا کہ اٹ واز لینڈ آف اپرچونٹی. تو جب یورپ ایٹ وار تھا تو وہاں سے سارے ہی انٹلیکچوئل مائنڈز اور سائنٹسٹ اور باقی جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے دے موو ٹو امریکہ, کیونکہ وہ ابھی سیف زون میں تھا. ابھی بھی آپ دیکھیے پوری دنیا میں جنگ ہو رہی ہے اور امریکہ کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن دے آر اسٹل سیف, کیونکہ وہ اتنی دور ہیں جیوگرافیکلی کہ وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے وہ سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ وہاں پہنچ گئے اینڈ دے بیکیم نیوکلیئر پاور بائی ڈیفالٹ. اور اسی طرح سے ہی باقی ساری ٹیکنالوجیز بھی تقریباً وہاں سے شروع ہوئیں. اچھا, اب ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ کلائمیٹ کی طرح ہے, آپ اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے,
اور خاص طور پہ یہ کہ جس وقت 70s میں ان کا چائنا کے ساتھ اوپننگ ہوئی 1970 میں نکسن کے پریزیڈنٹ نکسن کے جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کے درمیان ریپروچما، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ان کی مارکیٹ کو استعمال کرنے کے لیے وہاں کا انفراسٹرکچر اور سستی زمین اور لیبر وغیرہ استعمال کرنے کے لیے اپنی بہت سی مین جو ٹیک تھی اس کو وہاں ٹرانسفر کر دیا اور سبسیڈیریز بنا لی. اور چائنا کے اوپر بار بار انہوں نے وہ 301 ایک ان کی کلاز ہے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے متعلق ہے، وہ بار بار چائنا پہ امپوز کی گئی، کیونکہ وہ ہر چیز جو لیتے ہیں وہ اس کو چھاپ لیتے ہیں. ہاں تو اس چیز میں دے آر ویری اسمارٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو ایک بیسک مل جاتا ہے اسٹارٹ، تو پھر آپ اس سے آگے جاتے ہیں. اینڈ دے آر آلسو ویری اسمارٹ. دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈسٹنکشن ہے چائنا کی وہ انجینئرنگ میں ہے، تو انہوں نے وہ پھر اس کو آگے بڑھا لیا. دوسرے یہ ان کی اپنی پالیسی بھی تھی. 90s میں انہوں نے چائنیز کو اتنا اسکالرشپ دیا، دے جسٹ انٹینڈیڈ ٹو، کیونکہ 89 میں تائنامن اسکیئر کا انسیڈنس ہوا جس میں ان کو یہ لگا کہ چائنیز وانٹ ڈیموکریسی، تو اس کو جو ہے نا اگر ہم تھوڑا سا پروموٹ کریں گے تو ہم ان کا کمیونزم ختم کر سکتے ہیں. تو اچھا امریکہ ان چیزوں میں بڑا انٹرسٹڈ رہتا ہے؟ بڑا انٹرسٹڈ تب ہوتا ہے جب ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو یہ ڈکٹیٹرز کو پلانٹ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کو اپنے لوگوں کے قتل عام پہ بھی معاف کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو امریکہ نے پھر چائنا کے ساتھ یہ ڈیل کی. ان کا خیال تھا کہ چائنیز آئیں گے، ہمارا سسٹم دیکھیں گے، واپس جائیں گے اور ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں گے. چائنیز نے ادر وے اراؤنڈ کیا، وہ آئے اور واپس نہیں گئے. ایک تو یہ کہ ایوری تھرڈ پروفیسر ان امریکن یونیورسٹی از اے چائنیز پروفیسر. اور پھر یہ کہ جو واپس بھی گئے وہ وہاں سے ٹیکنالوجیز لے گئے اینڈ دے ایڈیڈ اپ. اب دنیا کی جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں اس میں سے آدھی سے زیادہ چائنیز یونیورسٹی ہو چکی ہیں. دیٹ از بیکاز آف چائنیز پروفیسرس. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ امریکہ کو چیلنج کر رہی ہے. اچھا، اب جو دوسرا آپ کا کویشچن تھا کہ اٹ واز لینڈ آف اپرچونٹی، اٹ از اسٹل لینڈ آف اپرچونٹی. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ابھی بھی جو جہاں پہ چاہے فنڈنگ کم کر دی مسٹر ٹرمپ نے، فل برائٹ کی فنڈنگ بھی کم کر دی، لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی ابھی فنڈنگ اویلیبل ہے اس میں ٹاپ پہ ابھی بھی یو ایس میں ہی ہے. اچھا، کیوں وہ ایک لینڈ آف اپرچونٹی کے لیے سیکنڈ نمبر تھرڈ پرائورٹی پہ چلا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو اٹ واز اے میلٹنگ پاٹ آف ڈفرینٹ نیشنلٹیز، جہاں پہ سب لوگ ایک دوسرے کو آنر کرتے تھے کیونکہ وہ سب مل جل کے رہنا چاہتے تھے، وہ سیف پلیس سمجھ. اور امریکہ کی یہ ضرورت بھی تھی. ڈاکٹر آمنہ آپ یہ دیکھیں کہ خود امریکہ کی بھی ضرورت تھی کہ دوسری نیشنز کے لوگ آئیں اور ان کو آباد کریں، ڈیولپمنٹ میں ان کی حصہ لیں. وہ انگریز تو وہ بعض ہم نے برطانیہ میں بھی یہ دیکھا کہ انگریز تو وہ اتنی مشقت ہی نہیں کر سکتے. یہاں بھی جو دوسرے لوگ کنٹریز سے لوگ گئے انہوں نے ان کی چیزوں کو بہتر کرنے میں ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا. پھر پاپولیشن گروتھ ریٹ دیکھیں نا کہ وہاں پہ تو یوتھ رہی نہیں، پھر خاص طور پہ یورپ میں تو یوتھ اب رہی نہیں، گروتھ ریٹ ہی ختم ہو گیا. دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے تھے نا ان کے لیے ایک بہت اچھا انوائرمنٹ تھا. وہ جو امریکن ویلیوز جن کو کہتے ہیں نا، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس، وہ اٹریکٹ بھی کرتی تھی. اب وہ سب کمپرومائز ہو گیا. اب اصل میں مین امریکہ میں یہ ہوا جو چینج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لینڈ آف اپرچونٹی تھی تو اب کیوں نہیں ہے، تو یہ جو چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں وہ اس کی بنیاد تھی اٹریکشن کی بھی اور لوگوں کی دنیا امریکن ویلیوز کمپرومائز. ہاں وہ نہیں ہونی چاہیے تھے. آپ کی طرف آتے ہیں بیرسٹر عدنان، کیا کہیں گے ہمارے دونوں یہ جو 250ویں سالگرہ ہم کہہ رہے ہیں، کچھ اچھی چیزیں، کچھ شاید وہ ہماری باتیں سن بھی لیں ہم سب کی. کسی بھی قوم یا ملک کی زندگی میں 250 سال پورے کرنا میرے خیال میں ایک لینڈ مارک ہوگا. لیکن میرے خیال میں اگر ہم اس کو گلوبل سینیریو میں دیکھیں تو 250 سال پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کوئی یونی پولر ورلڈ کے کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایز اے سپر پاور، تو 250 سال میرے خیال میں اسی طرح ہی ہے جس کو ہم سلینگ میں کہیں اپ سٹارٹ، ایک اپ سٹارٹ نیشن ہے اگر اس طرح کا کوئی کلیم ہے تو. کیونکہ سویلائزیشنس کی جس وقت ہم بات کریں تو ہسٹری، ریچ ہسٹری جتنا زیادہ، جس طرح ہم عام زبان میں کسی بھی شعبے میں کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کا کوئی توڑ نہیں ہے، تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی دیر آر سو مینی سویلائزیشنز جو کہ
ہزاروں سال کی کنٹینیوس ہسٹری لے کے ابھی بھی اس وقت اس دنیا کے افق پہ موجود ہیں. شاید ہم آگے ان کے حوالے سے بھی بات کریں. لیکن جو امریکہ کی اگر 250 سال کی آپ زندگی کو دیکھیں تو اس کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز بہرحال ضرور تھے. جس طرح کہ سلیوری کا ایک ان پہ ابھی بھی ان کا انٹرنلی ایک بہت بھیانک ابھی تک چلتا ہے. ابھی بھی ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ ریونجفلی اس کو ڈیل کرتی ہیں اور وہ ریونجفلی کرمنلز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو نیٹو ڈسپلیسمنٹ، وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو امریکن نیٹو کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ پھر اس میں سول وارز بھی ہوئیں. تو بہرحال اگر ہم ڈیموکریسی کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو اصل میں امریکہ نے ڈیموکریسی کا نعرہ اس وقت اس لیے لگایا تھا اور اس لیے پاپولر ہوا تھا کہ دنیا میں اس وقت ڈیموکریسی نہیں تھی. زیادہ تر مونارکس تھے، ہر طرف رائل، ہر طرف جو ہے نا تو کنگز تھے، کوئنس تھیں. تو اس وقت یہ ایک جس طرح کوئی بھی نیریٹو ہو سکتا ہے تو وہ پاپولر نیریٹو جس وقت ٹرمپ آئے تو انہوں نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا، وہ اس وقت پاپولر ہوا، اس کو اس وقت بائی کیا گیا. تو سرکمسٹانسز آر ویری امپورٹنٹ. میرے خیال میں امریکہ نے انٹرنلی تو شاید اس کو پریکٹس کیا ہوگا، لیکن گلوبل اسٹیج پہ کسی قسم کی کوئی بھی ڈیموکریٹک حرکت کی نہیں. وہ لگتا ہے جسے پسند ہی نہیں. اور پھر جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، میرے خیال میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ بہرحال ورلڈ وار 2 تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا جاپان پر جو پرل ہاربر ایک انسیڈنٹ آج بھی اس کے اوپر رویا جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی جو انہوں نے اتنی ایکسٹریم جو اسٹیپ لیا دنیا میں فرسٹ ٹائم ایٹامک بام استعمال کرنے کا. اور دیکھیں ایٹامک بام کا اس طرح کا استعمال نہیں ہے جس طرح آج کل اسٹریٹجک آپ جو ہے تو کوئی ٹارگیٹس کرتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی برا استعمال تھا، انارمس لاس آف ہیومن لائف کا خطرہ تھا اور وہ کیلکولیٹڈ موو نہیں تھی. میرے حساب سے وہ اعتراف شکست تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن کیونکہ اس کو جس طریقے سے گلوریفائی کیا گیا اور اس کا جو ڈیٹرنٹ بنا، امریکہ نے فوری طور پہ اپنا فیوچر جو نیریٹو تھا اور پالیسی تھی وہ انہوں نے وار اکانومی میں ڈال دی کہ کیونکہ ہمیں اس چیز کا ایک ڈیٹرنٹ ملا ہے. تو انہوں نے وہاں سے اپنی سم چینج کی اور اس کے بعد امریکہ نے ایک انتہائی کیئرلیس اور سیلفش ملک کے طور پہ دنیا کے نہ صرف جو ریسورسز تھے ان کو ٹارگٹ کیا، بلکہ انہوں نے یہ پلان کر دیا کہ ہم نے پوری دنیا کو اسی طرح فتح کرنا ہے جس طرح یونائٹڈ کنگڈم جو برطانیہ کی سلطنت تھی، امپائر بن گئے، وہ جو ہے نا اس طرف جانے لگے. اور انہوں نے وہاں سے جو رشیا کے ساتھ بھی ان کی جو کولڈ وار پیریڈ تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تو جو ان کی اسٹریٹجی رہی، وہ انہوں نے اس کو اس لیے کہ دیر ور بائی پولر ہمارا جو ہے نا تو وہ تھا، رشیا کو بھی ایک پروکلیمڈ اینڈ اکلیمڈ سپر پاور سمجھا جاتا تھا فار آل دا رائٹ ریزنس، اور امریکہ اس کا دوسرا کنٹینڈر تھا. دو کے یونی پولر وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر بیٹھے تھے. اور میرے خیال میں اس میں جو رشیا کی زیادہ اپنی اسٹریٹجک غلطیاں تھیں بنسبت اس کے کہ امریکہ نے اس کو ڈومینیٹ کیا. امریکہ تو اپنی ایک روڈ میپ پہ چل رہا تھا، رشیا نے آئی گیس کہ بہت زیادہ انویسٹ کر دیا ٹورڈز ڈیفینس، اور وہ انہوں نے اوور انفلیٹ کر دیا جس کی وجہ سے ان کی ڈس انٹیگریشن ہوگی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو تو ضروری بات ہے ان کی سالگرہ مبارک ہو، لیکن امریکہ دنیا کے لیے کوئی اچھا پیغام ثابت نہیں ہو رہا. اسی لیے کہنا کہ ہونا چاہیے کچھ پالیسیز پہ نظر ثانی. دوسری جو ایک پازیٹیو چیز میں یہ دیکھیں گے کہ امریکہ نے کنسسٹنٹلی ریسرچ پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا، اور ریسرچ کا ہی نتیجہ تھا جس میں سائنس ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دو کہ رشیا نے اسپیس کی ٹیکنالوجی میں وہ پائنیئر ہے، لیکن جو امریکہ کی پروپیگنڈا مشین ہے
وہ اتنی زیادہ وہ ہے, وہ کہتے ہیں نیریٹو کو اتنا زیادہ آپ پروپیگیٹ کریں کہ وہ جو آپ کا نیریٹو ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ ریالٹی کے طور پہ مانا جائے. پرسیپشن از ریالٹی کا ایک قانون ہے. پوچھتے ہیں آپ کی بات سے ڈاکٹر آمنہ پھر جبار صاحب کی طرف. تو دیکھیں, اب دوسری جو بات ہے, آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کا اگر بزنس دیکھا جائے تو وہ تو ٹوٹلی وار ہے, اسلحہ بیچنا ہے. اور وہ اسلحہ کس طرح بیچتے ہیں؟ وہ پہلے ایک جنگ مسلط کرتے ہیں, پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اب آپ کے اوپر یہ جنگ آ گئی ہوئی ہے اس لیے آپ کو اپنی پروٹیکشن کرنی ہے اور آپ ہم سے اسلحہ لیں. ٹھیک ہے جی, اور دس از دیئر کلاسک. انہوں نے چینج بھی کوئی نہیں کیا. آمنہ یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی تھنک ٹینکس بھی ہیں, دنیا بھر کے لوگ بھی ہیں, سب اتنے مجبور ہیں کہ یہ بات ان سے نہیں کہی جا سکتی کہ آپ ایک ہی آپشن پر پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نے جنگ کروانی ہے یا اسلحہ ہی بیچنا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا؟ آخر ان کے ہاں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ خود مان رہے ہو. یونیورسٹیوں میں بھی جبار صاحب نے بھی ڈیٹیل بتائی, بالکل ہے, ریسرچ میں اتنا آگے ہیں. اس پر وہ ایک جگہ پر کیوں رکے ہوئے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے سر نے ابھی بالکل یہ بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جو انہوں نے ڈیٹرنس گین کر لی نا, نیوکلیئر ڈیٹرنس گین کر لی اس نے, اور جو 1945 کے بعد وہ جو سپر پاور ایمرج ہوئے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ رشیا جو سوویت یونین تھا اس وقت وہ ان کا چیلنجر ہے, تو دے ڈائیورٹیڈ آل دیئر انرجیز ٹو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, کہ ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا تو وہ دنیا پہ سپر پاور کے طور پہ رول کر سکیں. یہ ان کے اداروں نے بھی سوچ لیا, یہ ان کے اداروں نے سوچ لیا. اچھا, میں کیونکہ میں نے جب ایم فل کیا امریکن اسٹڈیز میں قائد اعظم یونیورسٹی سے, تو ہم اس پہ بہت ڈبیٹ کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ دیکھیں کتنی امریکن ویلیوز کتنی اچھی تھی, امریکہ کا بڑا ایک اچھا سٹارٹ تھا. کیونکہ ہم وہ ڈبیٹ پڑھتے تھے, کانسٹیٹیوشن تو ان کا صرف 7 صفحوں کا ہے, تو باقی جو ساری لاز بنے کانگریس میں وہ بڑے ویل ڈبیٹڈ تھے. دیکھیں آج ڈاکٹر آمنہ امریکن ویلیوز کو یاد کر رہے ہیں. اب دیکھیں امریکن ویلیوز کو تو ہم یاد کریں, تو ابھی آپ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے ہی امریکن کانگریس نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ مسٹر ٹرمپ اب فردر جنگ نہیں کریں گے. تو ویلیوز تو بھی وہاں پہ لوگوں میں ہیں. آپ نے دیکھا کہ پریکٹیکلی آپ نظر نہیں, آپ نے لوگوں میں دیکھا نا, آپ دیکھیے کہ نیو یارک میں لاکھوں کا ڈیمانسٹریشن ہوا, اور امریکن جو پولیس تھی وہ کسی تھرڈ ورلڈ پولیس کی طرح ان کے بازو مروڑ کے ان کو ہینڈ کف کر کے لے کے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ وہیں پہ ہی ہیں, لیکن دس از دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس دیٹ از رولنگ یو ایس ایز ویل. اور امریکہ میں تھنک ٹینک جو ہے نا وہ 30 سال کے لیے پالیسی بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے کان ناک آنکھیں سب بند کر لیتے ہیں اور اس کو صرف امپلیمنٹ کرنے پہ لگ جاتے ہیں. اور یہ جو آپ نے صدور کی اسیسینیشن کی بھی بات کی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسٹر کینیڈی جو آخری پریزیڈنٹ قتل ہوئے تھے وہ اس بات پہ ہوئے تھے کہ ان کا ایک بیان تھا بہت مشہور. انہوں نے کہا کہ یہ جب اسرائیل کا مسئلہ اور اس کا رائٹ آف ایگزسٹنس جب طے کیا جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کی انڈیجنس پاپولیشن یعنی کہ فلسطینیوں کو اگنور کر دیا جائے, اور یہ چیز انہیں کسی کو پسند, اس کو گولی مار دی گئی. ٹھیک ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تو تھا, لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک خاص طبقے کے کنٹرول میں تھے اور امریکہ اس میں ہی چل رہا ہے. اچھا دیکھیں, جب ہم کسی برائی کی طرف جاتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ہم اس میں پھنستے دھنستے چلے جاتے ہیں. امریکہ نے جس وقت ڈیفیٹ کیا یو ایس ایس آر کو, جو ابھی ہم سب بات کریں, ہمارے سب پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رشیا کی اپنی بھی بہت غلطیاں تھیں, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کلیم کیا جو وہ فوکیاما کا اور ہنٹنگٹن کی تھیریز ہے نا, اینڈ آف ہسٹری, کہ اب ہم تو جیت گئے, اور ہسٹری کیونکہ کلیش آف سویلائزیشن ہے تو اب تو کوئی کلیش ہے ہی نہیں. وی ایمرج ایز دا سول پاورفل آئیڈیالوجی دیٹ واز دا کیپٹلزم اور لبرلزم. تو جب وہ ایمرج ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اس پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے سب کچھ کیا. حالانکہ 90s کا جو وقت تھا نا وہ امریکہ کے لیے موقع تھا کہ اب کوئی اور پاور نہیں رہی تو وہ دنیا میں خوشحالی لے کے آئیں. گلوبلائزیشن جو شروع ہوئی تھی, ٹریڈ اور کلچرل اور جو ہیومن ریلیشنز کو بڑھائیں, یہ ان کے پاس موقع تھا. لیکن وہ جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا نا, ہیجیمونک مائنڈ سیٹ, جو ملٹری مائٹ کی وجہ سے تھا, اس لیے انہوں نے پھر پہلی گلف وار بھی لڑی,
پھر وہ عراق میں بھی داخل ہوئے, پھر انہوں نے 9/11 بھی سٹیج کیا. اب تو یہ ساری باتیں اوپن ہے نا, اوپن ہے کہ انہوں نے یہ سٹیج کیا کیونکہ وہ امپائر کے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آ رہے. اور سٹل جس وقت امریکہ کلیپس ہوگا, چلے آج نہیں ہوگا تو 50 سال کو ہوگا, لیکن جس وقت کیونکہ ہر امپائر کو دے آر باؤنڈ ٹو کلیپس, یہ تو لیسن آف ہسٹری ہے نا. تو جس وقت امریکہ ہوگا اور اس وقت اس کی اسیسمنٹ کی جائے گی تو یہ ہوگی کہ یہ امریکہ نے اپنا جو اپنی پاور کے فلو میں جا کے نا یہ بج گیا دیوار کو, جس کو ہم پنجابی میں, اور وہ ہاں اچھا پاور کے فلو کو وہ ٹھیک جگہ بھی لے کے جا سکتا تھا نا. دیکھیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے ماہرین بھی پاکستانی ہیں. امریکہ کی سالگرہ پر ہم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جو ان کے بڑے کام کی بھی ہے دراصل. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اگر سنی جائیں تو انہیں لگ پتہ جائے کہ 50 سال بعد کلیپس ہونے سے پہلے ہی وہ یہ چیزیں سمجھ لیں. بڑی ان کی NGOs اور کافی یہ فلاح کے کاموں میں اور دنیا میں پیس اور دنیا کی ہیومینٹی کو درست کرنا اور ان چیزوں میں بہت کام کر سکتے تھے. ظاہر ہے ایک پاورفل ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے, لیکن ہوا نہیں ایسا, الٹا. کسی حد تک یہ کر بھی رہے تھے, کر بھی رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں نا وہ اخلاص سے زیادہ ڈومیننس کے ہوتے ہیں. بس وہ مسئلہ, یس دس از دا بگ پرابلم میرا خیال ہے. اچھا ابھی رشیا نے چیلنج کیا, جب امریکہ کو سپر پاور ہونے سے چیلنج تو ملتے رہے نا کہ واحد سپر پاور ہے رشیا کی, آپ نے مثال دی. ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں امریکہ کی پاور بھی چیلنج ہوئی ہے. جب پاور چیلنج ہوئی ہے اور پھر سامنے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ چائنا بھی ایک ابھرتی ہوئی اکانومی ہے, روس بھی اپنی جگہ کوئی گر نہیں گیا ہوا کھڑا ہے, ایران نے جس انداز میں کیا, تو اب وہ نئی سپر پاورز بھی سامنے آئیں گی. تو اس چیلنج کو امریکہ اب کیسے قبول کرے گا؟ آپ سے پھر واپس آئیں گے. یہ ایک بہت بڑا, اگر وہ رشیا کا چیلنج نہیں کر سکتا تو اب تو اس کے سامنے اس کی اپنی پاور چیلنج ہوگی ہوئی ہے اس جنگ میں. کیسے دیکھتے ہیں جبار سے؟ اس سے تھوڑا سا پچھلی بات تھوڑی سی میں اگر 1 منٹ مجھے دیں اور تو جیسے پروفیسر صاحبہ نے بات کی اور بیریسٹر صاحب نے بات کی ہے, جو میرے اپنے جو عقل کے مطابق ہوا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے دیٹ از ناٹ سویلائزیشن. وہ ایک نیشن اسٹیٹ ضرور بن گئی ہے لیکن سویلائزیشن نہیں ہے. یہ وہ مختلف دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے اور وہاں جو حکومت بنی وہاں بھی طاقت کے ساتھ بنی, پاور کے ساتھ بنی. بڑی لمبی جنگ چلی, اس جنگ کے بعد پھر جو پاورفل تھا اس نے ڈومینیٹ کیا. اس کے بعد اور یہ پاور کا استعمال ان کی سائیکی میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دنیا میں جو رائڈنگ کلازز ہیں جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں یا انٹرنیشنل انریسٹ جو چل رہا ہے اس میں سب سے پہلا تو ڈیفنس انڈسٹری ہے جو وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ان کی 60% GDP ان کی وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. اب وہ ایک دنیا کے لیے تو پرابلم ہے نا, ساری دنیا کے لیے پرابلم ہے, لیکن وہ ایگزیکٹلی اس طرح آئل انڈسٹری ہے. انہوں نے جہاں جہاں آئل تھا اس پہ قبضہ کیا اور اس کے لیے انہیں جنگیں کی. اس میں ایون عراق لیبیا کی اس مثال شامل ہے. شام کا بھی ایریا جو آئل والا ہے وہ ابھی امریکہ کے قبضے میں ہے. یہ چیزیں اینی وے بھی روس کی بات ہم کرتے ہیں. بیسیکلی جیسے پہلے ہی بات کی میرے پینلسٹ نے, ہاں, کہ جو طاقت جب بھی بڑی طاقت جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے تو اپنی ہی غلطیوں سے ہوتی ہے. تو روس جب تک تو ریئلائز کیا اس نے اور مقابلے میں چلتا رہا, لیکن جہاں غلطی سب سے بڑی یہ کی کہ جب افغانستان میں آئے تو وہاں سے ان کو جب ریٹریٹ کرنا چاہیے تھا وہ ٹائم انہوں نے گزار دیا. دیکھنا امریکن جو ہے ان کا ڈاؤن فال جو میں جب سے تھوڑا سا افغانستان کی بات کریں جو ڈاؤن فال امریکہ کا ہوا, نہیں میں پہلے روس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, روس کا کہ روس کی ہسٹری میں ہم گئے تو دور نکل جائیں نہیں ان کو اس کے بعد مطلب وہ انہوں نے ٹائم پہ ریٹریٹ نہیں کیا افغانستان سے اینی وے. لیکن امریکہ نے ان کے مقابلے میں دیکھیں کہ جب ریئلائز کیا ویتنام سے شروع کر لیں کہ بھئی ابھی ہماری لمٹس جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, فوراً وہاں سے ویتنام سے جیسے تیسے انہوں نے بدنامی قبول کر لیکن وہاں سے بھاگ گئے. اس طرح افغانستان میں انہوں نے کیا. افغانستان میں جب انہوں نے میکسیمم تباہی پھیر لی نا اور انہوں نے اس کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ سارا اسلحہ وہاں پھیلا کے چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے سوچا کہ ایک
ایک دیکھیں افغانستان کا ایک کلچر ہے نا, ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہ کوئی امریکہ کی طرح یا جدید علاقوں کا تو نہیں ہے, اور پھر ان کی ٹریڈیشنز ہیں, قبائلی ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی چلاتے رہتے ہیں گولیاں, اب انہوں نے اسلحہ بھی چھوڑ دیا. تو انہوں نے اپنے مقاصد اس حد تک کر کے ناکام ہونے کے بالکل آخری حد تک سے نکل گئے. پاکستان کی اس میں میم اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی ہوتی ہے کہ آپ کہیں جب داخل ہوتے ہیں بڑی پاور اپنے اس خناس کے ساتھ, تو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تو اس کو اپنے مقاصد حاصل کرنا ہوتے ہیں. جو ان کے مقاصد تھے یہاں بیٹھنا, وہ سینٹر میں بیٹھنا چاہتے تھے. باگرام اس لیے انہوں نے ایک بیس بنایا تھا. آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہوئے افغانستان؟ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو مقاصد تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہاں بیٹھنا چاہتے تھے, وہاں بیٹھ کے ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے. وہ تو سارا میرے نزدیک تو انہوں نے ایک تباہی پھیری اور فلاپ ڈرامہ تھا. کامیاب نہیں ہوئے نا. ابھی جو چیلنج میرا اس سے ہمارا ٹائم ابھی جو اگر رشیا ان کے سامنے چیلنج بن کے آیا تھا تو ظاہر انہوں نے بڑا برا منایا تھا, اور اس کی آپ دیکھ لیں گے کیا ساری آگے سٹوری ہم سب کے سمیت ہم سب نے بھگتا. اب جو اس کے سامنے اس کی پاور چیلنج ہوئی ہے تو اب اندر سے تو بڑا غصے میں ہے نا. دیکھیں جب میں ان کی جو ڈکلائن تھا وہ افغانستان سے شروع ہو گیا تھا پہلی ان کو, اس کے بعد پھر عراق سے. لیکن عراق سے ان کو یہ افغانستان سے تو خیر بھاگے نقصان کروا کے, لیکن عراق میں انہوں نے کم از کم آئل پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے, آئل جو ہے وہ ابھی بھی اس طرح لیبیا میں آئل ابھی بھی ان کمپنیوں کے پاس ہے, وہاں سے چلے گئے. پھر سیریا میں بھی, ایران میں بھی شروع یہی ہوا تھا. پہلے برٹش کمپنی آئی تھی, انہوں نے سارا ہولڈ کیا, پھر امریکنز آگے, پھر انہوں نے ہولڈ کیا, پھر ان سپر پاورز کا آپس میں مقابلہ ہوا کہ رضا شاہ پہلوی ہی رہے کیونکہ وہ ان کے زیادہ قریب تھا اور ان کا دوست تھا. تو پھر بعد میں جب اسلامی انقلاب کے بعد ایران دوسرا ہو گیا تو اب وہ ساری چیزیں نہیں دے رہے, تو معاشی پابندیاں ہوئی. سیریا میں ایک بات ہوئی تھی, اب ان کی پاور چیلنج ہوئی ہے, تو اب تو وہ پاور میں ڈکلائن کی بات ہم کر رہے ہیں, ڈکلائن کی بات کریں آہستہ آہستہ وہ چیزیں افغانستان شروع ہوئی, عراق سے آئیں, سیریا میں بھی جو اگر ان کی پاور جو تھی وہ چیلنج ہو گئی تھی. کیونکہ جب رشین آ رہے تھے وہاں تو رشین کو انہوں نے کہا تھا امریکن نے کہ آپ سیریا میں نہیں آئیں ورنہ ہماری کنفرنٹیشن ہو جائے گی. تو رشین نے اس وقت کے ادھر ہمارے رپورٹس تھیں, خبریں تھیں کہ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے یو آر موسٹ ویلکم. لیکن یہ پھر کنفرنٹیشن نہیں آئے تھے, رشین آئے, انہوں نے تمام جو انسرجنٹ سے یا مجاہد تھے ان کو مارا بھگایا اور واپس اسد کو گورنمنٹ دے دی, اور سارا مطلب انہوں نے سارا جو بھی قبضہ ریکیپچولیٹ کر لیا, جو بھی تھا سیریا اپنا انہوں نے اس پہ کر لیا. اس کے بعد ابھی جو یہ ایران والا حملہ تھا, ہمیں اس کے بعد وہ تھوڑا سا انہوں نے رجسٹ کیا. ایران پہ بڑے عرصے سے اٹیک کرنا چاہتے تھے, اسرائیلی کرنا چاہتے تھے, لیکن جو بھی صدر تھے وہ رجسٹ کر رہے تھے. اور اوباما نے سب سے عقل مندی کا کام کیا تھا جو انہوں نے معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا, ٹھیک ہے جی, 5+1 والا. تو وہ معاہدہ اس کو آ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پریشر میں آ کے اس کو بھی انہوں نے ختم کیا تھا, وہاں سے وڈرا کیا تھا. تو ایران پہ جو اٹیک کرنا ان کی مس کیلکولیشن اور بہت بڑی غلطی ہے. اور ابھی وہ ڈکلائن ہے ان کا جو پہلے شاید نظر نہیں آ رہا تھا. پہلے جو لوگ پاور ان کی چیلنج جی وہ ابھی صحیح پاور چیلنج ہو گئی, چیلنج ہی نہیں ایکسپوز ہو گئی ہے, اور ناؤ دے آر آن ریٹریٹ. ابھی آپ دیکھیں نا جی, کہاں ایک امریکہ جب کہہ دے تو وہ کہ یہ ہو جائے تو ہو جاتا تھا. ابھی یہ حالت ہے کہ امریکہ کو ایران کے مقابلے بیٹھ کر پاکستان کی ثالثی میں باتیں طے کرنا پڑ رہی ہیں. ابھی سپر پاور کا اسٹیٹس ابھی یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک فریق کے طور پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے, وہ ناٹ کیپیسٹی آف سپر پاور, ڈومیننٹ پاور نہیں ہے وہ. تو اٹ از نو مور ڈومیننٹ پاور ناؤ, وہ بالکل مکمل چیلنج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب پاور چیلنج پر ہم نے کہا کہ ہو تو چکی ہوئی ہے, تو اس پر اگر ایک امریکہ کے لیے یہ پاور چیلنج ہونا کتنا سمجھ رہے ہیں کہ اب ٹرمپ کے ہاتھوں وہ ساری چیزیں درست ہو جانا جو کہ بدلتے ہوئے رہے ہیں. دیکھیں امریکہ اگر ایک وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم گریٹ نیشن ہے اور ہم امریکنز ہیں, اس پہ پراؤڈ ہوتے ہیں. اسرائیلیوں کو بھی یہی ہے کہ ہم بہت منفرد قسم کے لوگ ہیں, اور یہ کچھ اور ملکوں میں بھی ہے, مثلا انڈیا بھی کہتا ہے گریٹر اپنے بھارت کی گاتا ہے, ایران کہتا ہے ہم گریٹر. کچھ لوگوں میں جو نظر آ رہی ہیں کنٹریز ان میں یہ چیز ہے کہ ہم زیادہ مختلف لوگ ہیں اور ہم ہیں پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو اسرائیل کی ابھی جو چیلنج ہوئی ہے اس پر امریکہ ایسے غصہ کھا رہا ہوگا. نیکسٹ اب اس کے پاس آپشن کم نظر آ رہے ہیں کہ چیلنج ہونے کے بعد اب ہوئی ہے چیلنج ان کی پاور, اس کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے, کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. ٹرمپ کی
چیزوں سے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنی جلدی زبان میں اپنا. ٹرمپ صاحب کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ کہیں پھنس گئے ہیں بیچارے, بزنس مین تھے اور پالیٹکس میں پھنس گئے ہیں, جبکہ ان کے پیچھے تو لوگ ہیں نا جو ان کو اسٹریٹجک لیول پہ اتنے اسٹرانگ ڈیسیژنس لینے تھے جو کہ وہ نہیں لے پائے. اور اوپر نیچے جو ہم سب مینشن کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اب وہ اسٹریپ میں آ گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے, اب دیکھیے جب تک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک اروما ہوتا ہے کہ یو آر اے سول سپر پاور ویری اسٹرانگ, اگر آپ نے کہیں انٹر ہوئے تو آپ ہاں یہ تو ہوتا تھا نا, وہ تھوڑا سا سارا کمپرومائز ہو گیا. اچھا یہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ سارا پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی ہونا ہوتا ہے نا. دیکھیے جب تک آپ وہ اسٹیپ نہیں لیتے, اپنی آنر کو برقرار رکھتے ہیں, دیکھیں نا کئی دفعہ بزرگ بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ ڈانٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, یہ ان کی رسپیکٹ کے لیے ہوتا ہے بجائے کہ بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات مینشن کی نا کہ دنیا کے بہت سارے ملک ہیں, دیکھیے نیشنلزم ہے, ہم بھی تو پاکستانی ہیں, بے شک ہماری اکانومی اس وقت اسٹیگرنگ ہے یا اور ہمیں بڑے چیلنجز ہیں, لیکن بہرحال وی آر اسٹرانگ نیشن, وی آر نان کمپرومائزنگ, ہم اپنی ساورینٹی پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. اور دیکھیں ہم نے کیا کیا انڈیا کے ساتھ, جو کہ ہم سے 5 گنا بڑی پاور ہے, اور ابھی بھی ہم انہیں کہتے ہیں آ جاؤ میدان میں, پھر دیکھی جائے گی, ہے نا. تو الحمدللہ ہر قوم جو سروائیو کرتی ہے اس کی ساورینٹی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کا نیشنلزم کتنا اسٹرانگ ہے. تو باقی دنیا کا بھی ایسے ہی ہے, لیکن ایران کی ایک ڈسٹنکشن ہے جو ہم سب مینشن کرے تھے بھی سب کر رہے تھے کہ یہ ایک سویلائزیشن ہے. اچھا وہ دنیا کی شاید واحد سویلائزیشن ہے جنہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. دے ور ڈیفیٹڈ ٹائم اینڈ اگین, باقی مسلمانوں نے انہیں ڈیفیٹ کیا اور وہاں پہ مسلم امپائر بھی بنی, لیکن انہوں نے کمپرومائز اس طرح سے نہیں کیا کہ وہ ایز اے نیشن آئیڈینٹی انہوں نے اپنی ختم کر دی. وہ فارغ تھے اور وہ فارغ ہی رہے, انہوں نے اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا کیلنڈر تک برقرار رکھا. ٹھیک ہے ابھی بھی وہ مسلم ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے وہ نوروز بھی مناتے ہیں اسی طرح سے, اور ان کی زبان بھی وہی انٹیکٹ ہے. تو امریکہ نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کی سویلائزیشن کو للکارا. اور جو سر بھی مینشن کرے تھے JCPOA سے جو مسٹر ٹرمپ باہر آئے ہیں, یہ مسٹر ٹرمپ کی بہت بڑی غلطی ہے. انہوں نے اس سے 2 نقصان اٹھائے. ایک تو یہ کہ انہوں نے ایران کو انسیکیور کر دیا کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ پرسو کریں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. پھر اپنی یہ پراکسیز کو بھی جو مڈل ایسٹ میں جو اس وقت بالکل ڈیفیٹ ہو رہی تھی مختلف جگہ پہ, ان کو بھی سپورٹ کرنا بند کریں اور اپنی انٹرنل اسٹرینتھ پہ کام کریں. دوسرے یہ کہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے ریجنل پاور کے اسٹیٹس پہ اسٹرانگ ہونا ہے. تبھی تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے تعلقات بنائے, ترکیہ کے ساتھ بہت اچھے بنائے, UAE کے ساتھ بہت اچھے بنائے, عمان کے ساتھ بنائے, خاص طور پہ رشیا اور چائنا کے ساتھ. چائنا ایران کی بات کر رہے ہیں. جی ایران کی بات. 25 ایئر جو ایگریمنٹ انہوں نے چائنا کے ساتھ سائن کیا ہے, اپیرنٹلی یہ گھاٹے کا سودا ہے کیونکہ 1/4 پرائز پہ یہ ان کو آئندہ 25 سال آئل پرووائڈ کریں گے. لیکن اب ان کا آئل جو ہے وہ چائنا کی انا کا مسئلہ ہو گیا نا, کہ چائنا کی اکانومی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اب اس آئل کی طرف, اس ملک کی طرف, اس کے امن کی طرف کوئی دیکھے گا تو چائنا آ جائے گا. دوسرے ایک ایڈوانٹیج ہے ایران کو کہ جو کہ امریکہ کو نہیں ہے. امریکہ ایران کے پیچھے ہے کیسپین سی, جو کہ سی نہیں ہے, وہ ایک لیک ہے. دیٹ از سراؤنڈیڈ بائی 6 کنٹریز اونلی, جس میں رشیا بھی ہے. اب یہ پورے سمندروں میں نیویگیشن کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نیویگیشن کا انٹرنیشنل پروٹوکول سائن نہیں کیا, امریکی کہتے ہیں, لیکن ادھر یہ نہیں جا سکتے. اب آپ سارے سمندر بند کر دیں, لیکن وہاں سے کیسپین سی سے جو سپلائی آ رہی ہے ایران کو, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, تو امریکہ کی بہت زیادہ لمیٹیشن ہے. پھر یہ جو آپ نے دیکھا نا ابھی یہ جو فٹ بال ٹیم کے ساتھ ہوا ہے کہ جس وقت اسرائیل کا ترانہ بجایا گیا تو پورا جو کراؤڈ تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہوں نے اتنا شور کیا کہ ترانہ سنائی نہ دے. جو دنیا میں انٹائی اسرائیل ہیٹریڈ ہے بیکاز آف دا جینوسائیڈ ان غازہ, دیٹ از اسٹینڈنگ ان اگینسٹ امریکہ. بہت اچھا آپ نے بات کی اس پر بھی. ہمیں میں آپ کا مائک بھی تھوڑا سا بھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو اتنی دیر میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. کیا کہیں گے, بڑی اہم گفتگو ہوئی. دیکھیں اس میں ایران پر تو ہم آئے, چائنا کے ساتھ اس کے تعلق پر آئے, کیسپین سی پر انہوں نے بات کی. اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ خلیجی ممالک بھی تو ہے نا. اب امریکہ وہاں جیسے UAE میں, سعودیہ میں, قطر میں اس کا تھا ہولڈ, تو وہاں اب چیزیں کافی چینج ہو گئی ہیں.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو امریکن آئیڈینٹی ہے ایز اے کنٹری وہ ماڈرن ٹائم کا انویڈر ہے جو کہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے جی گھوڑوں پہ، اور وہ اس طریقے سے جا کے جو جنگیں مسلط کی جاتی تھیں جی اور وہاں پر جو پرنسپل ہوتا تھا وہ جنگل کا قانون جس کو ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ. تو جو یہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس فوج ہے، میں اس ملک کے اوپر بغیر کسی ایجنڈے کے، بغیر کسی تھریٹ کے قابض ہونا چاہتا تھا، تو یہ ڈاکٹرائن ہوتی تھی. اور جو ماڈرن ڈے جو وار ڈاکٹرائن جو یو ایس نے ابھی دیکھیں، اس کے پیچھے ہم ٹرمپ کو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ٹرمپ ہے، لیکن ٹرمپ ایک شخص ہے، اس کے پیچھے ایک تھاٹ پروسیس ہے. میں نے آپ کی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اصل میں اگر آپ یہ دیکھ لیجئے پچھلی 3-4 دہائیوں میں تو جو امریکن وار ڈاکٹرائن ہے وہ اسی طرح ہی تھا، بس وہ سامنے نظر نہیں آتا تھا. لیکن بہرحال ان کا جو سوچ تھی وہ دنیا کے ریسورسز پہ، منرلز پہ قبضہ کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر قبضہ کر کے ان کو اپنے کنٹرول میں نہ لایا گیا تو کوئی اور ان کو اس کی بنیاد کے اوپر چیلنج کرے گا. کیپٹلزم میں جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے اس میں آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے. دیٹ از دا ریزن کہ جتنے بھی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز تھے انہوں نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپل کر دیا. وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ہاتھ کاٹ کے، اسپیشلی جو مسلم ورلڈ ہے انہوں نے ان کے ہاتھ میں وہ کر دی اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے. اب جب اس وقت کی جب بات کریں تو ہم ریسنٹ چیزوں کو دیکھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فال آف ڈائنسٹی کو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جو بہت امپورٹنٹ چیزیں جو اس وقت ہو چکی ہیں اور اس کو ہم کسی بھی تناظر سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد جو دنیا نے آپس میں بیٹھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ورلڈ وار 3 نہیں ہونی چاہیے اور سب سے پہلے تو ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے. دوسری بات جو انہوں نے اس بات پہ اکا کیا کہ یہ جو ساری جنگیں ہیں یہ صرف اس لیے ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ آ گئی، بڑے بڑے کورٹس لگ گئے، اپرچونٹیز دے دی گئیں، فورمز دے دیے گئے کہ جی اگر کسی قسم کی ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہے تو اسے دیٹ واز اے میکینزم ٹو پریونٹ ورلڈ وار 3. آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں تو یو این ان افیکٹو ہو چکا ہے. سب سے پہلا جو انہوں نے کیا کہ اس سے فنڈنگ ہی وڈرا کر لی. جو ہم اس وقت بات کر رہے تھے، یو این ہمیشہ ہی پریشر میں رہا، دیکھیں پریشر میں رہا، لیکن بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی ایک موجودگی نہ دیکھے نا، پیر کی شف سے جو ہے نا تو کوئی بندہ دیکھتا تو نہیں ہے کہ کسی کو شفا ملی ہے، لیکن سائیکولوجیکلی تو شفا ملنے کی کوشش ہوتی ہے. اچھا دوسری جو اس پہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ٹرمپ نے جو اپنا رویہ اس دفعہ جب وہ الیکٹ ہوئے تو ڈیورنگ کیمپین ہی واز این اینٹی اسٹیبلشمنٹ کینڈیڈیٹ. ہاں لیکن وہ سارا ختم، میں بتا رہا ہوں اب کیونکہ ان کو یہ جس وقت وہ الیکٹ ہو گئے، یا شاید وہ اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ میں الیکٹ ہوں گا، تو وہ اپنی اتنے بفرے ہوئے انداز میں اپنی کیمپین چلا رہے تھے کہ یار تو میں نے ایسے بھی جانا ہے. لیکن جس وقت وہ الیکٹ ہو گئے تو انہوں نے فوری طور پہ 360 ڈگری ٹرن لیا کہ کینیڈی کی طرح مرنے سے اچھا یہ ہے کہ ان سے ہاتھ ملا لو. تو ہی ہیز اوور ڈن دیٹ. اگر وہ کہتے ہیں نا غیر محسوس طریقے سے وہ جو جیو لابی ہے جو کہ امریکن اکانومی کو کنٹرول کرتی ہے اور اسی وجہ سے امریکہ کو بھی، تو وہ جو ہے نا تو بالکل وہ کہتے ہیں نا جنت سے بھی آگے نکل گئے جنت بخشوانے کے چکر میں. سو دیٹ از دی ریزن. تھوڑا اصل میں پینلسٹ اچھے آ جانا تو مجھے لگتا ہے 2 گھنٹے لگا تھا، ایسی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بڑھنے پہ بھی آپ کا ایک بڑا کردار ہے. بہرحال جس طرح پرسویڈ کرتی ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا. بہرحال جو ہے تو جتنی بھی ابھی جب ہم ویتنام سے لے کے ابھی تک کی جتنی وارز کو دیکھتے ہیں اس میں امریکہ کہیں بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہمیں اس میں کوئی مائلیج اچیو ہوئی ہے. وہ بالکل مائٹ از رائٹ کی بنیاد پہ بغیر ہوم ورک کے انہوں نے انویژن کی اور ان کے جو بھی مقاصد سے اس سے زیادہ وہ نقصان کر کے وہاں سے. اچھا اب ٹائم چکے تھوڑا تو میں آمنہ سے بات کر کے جبار صاحب پہ اینڈ کر دوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے سارے واقعات جو ہم نے بتا دیے، خلیجی ممالک کی تو بے شمار غلطیاں، تو ایک اور شو کرنا پڑے گا،
تو اب امریکہ اپنی اس سالگرہ کے بعد اگلی سالگرہ سے پہلے اس میں کچھ چینج آ سکتا ہے کہ یا نہیں بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے اداروں کے اندر سوچ نہیں بدلے گی تو نہیں آئے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس وقت جو پاکستان ان کو اپرچونٹی آفر کر رہا ہے میڈیشن کی، تو اس میں ایک وہ رسپیکٹ فل کمپرومائز کر کے تو نکل جائے اس وار سے. اگر وہ یہ کر سکے، جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ مسٹر ٹرمپ از ناٹ دا اونلی سول ڈیسیژن میکر. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا ان پر دباؤ آتا ہے؟ اسرائیل کا دباؤ بھی موجود ہے، اور ان کے اپنے ہاں جو جوئش لابی ہے اس کا وہ ان کو ڈیویٹ نہیں کرنے دے رہی. میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس سے نکل سکے عزت کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے، تو یہ سروائیول. جاوید صاحب سوری جبار صاحب. جی جیسے پروفیسر صاحب فرما رہی تھی اصل میں کہ ابھی جیسے عزت سے بچ جانا ہی بہتر ہے، اور لیکن وہ لگتا نہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے جو ایم تھے ایران کے بارے میں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ جب کوئی آتا ہے کسی کیمپین میں تو کچھ مقاصد لے کے آتا ہے، رجیم چینج کا تو تھا ہی تھا، ان میں سے کوئی پورا نہیں ہوا. ابھی یہ ہے کہ ابھی جو اسرائیل یہ چاہتا ہے، جو ابھی تک وہ جنگ سے نکل نہیں جا رہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے، لیکن کم از کم ایک اٹیک اور کیا جائے، اس کا انفراسٹرکچر ٹرپل کر دی جائے، یعنی جو نقصان جاتے جاتے ٹھوک کے جائیں، یہاں سے اتنا نقصان کر جائیں غصہ. یہ میں کب سے سوچ رہی تھی امریکہ غصہ کیسے نکالے کہ اگلا 40 سال جو ہے نا، جیسے انہیں اعلان کر دیا تھا ٹرمپ جیسے بڑا بولا تو ہے نا، گھر میں بات ہوتی ہے بار معائقہ بول دیتا ہے، تو وہ کہ جی وہ کہا جی ہم برج اڑا دیں گے، پاور، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا کرپل کر دیں اگلے 50 سال یہ چیزیں ہی ٹھیک کرتا رہے بجائے کہ باہر کی طرف دیکھیں. وہ یہ ان کا آخری ایم ہے. اچھا، وہ اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا؟ اسرائیل کو فائدہ ہوگا نا جی، کیونکہ وہ ہاں اس ایکسپینشن کو اس کو فائدہ ہوگا. کیونکہ اس علاقے میں افغانستان میں بھی کچھ تھوڑا سا سوچ یہ والی نظر آئی تھی آپ کو، جو اب ایران میں کہ جاتے جاتے کچھ تو تباہی پھیر جائیں. نہیں، تباہی تو وہ جتنی پھیر سکتے ہیں اتنی پھیر کے جاتے ہیں، لیکن امریکنز کا یہ دیکھیں، جیسے آپ نے مینشن کیا تھا نا کہ وہ اتنا $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ گئے تاکہ یا سول وار ہو اور اس حد تک ہو کہ پھر ہمیں دوبارہ آنے کا موقع مل جائے. یہ 20 سال ایک جگہ پہ، 20 سال ایک جگہ پہ، 20 سال ایک جگہ پہ انگیج رکھتے ہیں تاکہ ساری دنیا کو اپنے ہیجیمونک ڈیزائن کے انڈر رکھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے امریکیوں کو، تو اب ان کو اس سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہے. جی دیکھیں، ہمیں بہرحال یہ جو جنگیں ان ایکسپیکٹڈ یا جس طرح بھی ہیں یہ ہوئی ہیں، لیکن اس سے ایک سبق بہرحال ہمیں ہسٹری میں اگر دیکھا جائے کہ چائنا اور ایران یہ دو ایسی اقوام ہیں جنہوں نے اپنی اسٹرینگتھ کو اپنی ویکنس کو اپنی اسٹرینگتھ میں کنورٹ کیا. چائنا کی سب سے بڑی ویکنس تھی جو چیئرمین کے وقت میں، وہ تھی ان کی آبادی. انہوں نے اپنی آبادی کو، سستی بھی تھی، آبادی کو، ٹھیک ہے نا جی، آبادی کو انہوں نے کنورٹ کیا، ان کو امپاور کیا، اور آج وہ اس دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کے طور پر ہے اور گرو کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ سب کو چیلنج کر رہی ہے. اچھا، وہ سر جھکا کے اپنے کام پہ ہی لگے رہے ہیں، انہوں نے اپنی قوم نے اپنی نفسیات ہی بدل دی. ایبسولوٹلی. دوسری جو ہے وہ ایران کے اوپر سینکشنز لگائے گئے. انہوں نے اس وقت اتنے سالوں بعد یہ ثابت کر دیا. دیکھیں، اگر دنیا میں کسی نے کوئی ورلڈ وار 2 کا امریکہ سے بدلہ لیا ہے نا، وہ ایران نے لیا ہے، کہ ذلیل بھی کیا ہے اور تباہ بھی کیا ہے اور اسٹریٹجک لوکیشنز کو تباہ کیا ہے. یہ جتنی ان کی پریزنس تھی مڈل ایسٹ میں، ان کو انہوں نے تباہ کر کے، یہ جو دوبارہ اس سچویشن میں یا اس سے بہتر آئیں گے تو میرا خیال میں جو ہے نا ایک سینچری. دیکھیں، ایران کو یہ چیز تو جاتی ہے نا کہ اتنی معاشی پابندیوں میں، اتنی بیڈ اکانومی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ ایران ایئرپورٹ پہ میں تہران گئی، اتری تو تھوڑے سے پیسے دیے تو انہوں نے بورا بھر کے سامنے لکھا ہوا جی 3 لاکھ ٹیکسی کے. میں نے کہا ہے یہ کیا ہو رہا، اتنی ان کی ڈاؤن تھی کرنسی. لیکن انہوں نے ریزیلینس شو کی اور پروف کیا کہ اگر آپ ریزیلینس شو کریں تو اس کا آؤٹ کم پازیٹیو آئے گا، جو کہ ہمارے جیسے ممالک، جو کہ بالکل جسے وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک پنجابی کی
بات کی, میں بھی یہ کہتا ہوں جڑے لمحے پہ گئے نے, ٹھیک ہے نا جی, مطلب ہے ہم نے تو بالکل ہی دیکھیں ایز اے نیشن. یہ ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی تو نصیحت کر دینا, امریکہ کی سالگرہ پہ ہم خوش ہیں, انہیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں, ہم کیوں اتنا, ہمیں بھی تو تھوڑا. دیکھیے میں تو صرف میں آئی آر کی پروفیسر ہوں, اس لیے میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں اف یور ڈیفینس از ناٹ سپورٹڈ بائی یور اکانومی دیٹ از اے کرس. ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پاکستان جیسی نیشن ہی کوئی نہیں ہے. بس ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے, اور یہ لیسن ہے جو ہم سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, اور ہماری گورنمنٹس کے لیے اور باقی سب اداروں کے لیے. چلیں ابھی کچھ کہنا چاہیں, آخری بات ایران جنگ سے بڑی اچھی بات ہے کہ منسٹر صاحب نے جو آخری چیز اپنی قوم کے لیے وہ ہے کہ ایران نے جو کچھ کیا خود انحصاری بڑی ضروری ہے, اپنے اندر اپنا کھانا پینا پہنا انڈسٹری اسلحہ ہر چیز بنائی, آپ حیران ہوں گے کہ وہ خوراک غیرت سے کھڑے ہوئے. غزہ میں ہم دیکھتے تھے نا امدادی ٹرک نہیں جا رہے, وہ بچے بیچارے لائنیں لگ کے تھوڑا تھوڑا پانی لے رہے ہیں, لائنیں لگ کے عورتیں کھانا لے رہی ہیں, وہ فوڈ پر دیہات ان کے آباد ہے, ان کی ایگریکلچر بھی رہی, ان کے یہاں پولٹری بھی رہی, ان کے یہاں فوڈ کی انہوں نے تھوڑا کھا لی ہوگا, مل کے کھا لی ہوگا, فوڈ کی کمی نہیں آئی. تو ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ غیرت دکھا لیں یا قرضہ کھا لیں. ہم فی الحال قرضہ کھا رہے ہیں, اللہ کرے غیرت دکھائیں ہم تھوڑی. مطلب ہم گھر کی سبزی نہیں کھاتے, ایڈ کی مرغیاں غیرت ہم دکھائیں گے قرضہ واپس کرتے ہوئے, قرضہ لے کے. ایڈ کی مرغیوں کے بغیر اگر ہم گزارا کر لیں تو بہت. یہ ایڈ کی مرغیاں تو میرا آج کل فیوریٹ ٹاپک ہے, وہ کھائی نہیں جاتی بالکل بھی, دیکھی بھی نہیں جاتی. فی الحال ہم نگد کے جہازوں پہ چل رہے ہیں. امریکہ کو 250ویں سالگرہ مبارک ہو, اور جہاں ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں وہاں کافی حد تک ہمارے بڑے زبردست ماہرین میرے ساتھ تھے, اور انہوں نے جس انداز میں ظاہر ہے کہ پاکستانی بریکنگ نیوز اور آپس میں لڑائی جھگڑے کے علاوہ نہیں سنتے شوز, تو امریکہ کیسے سنے گا. لیکن جہاں تک جائے گی آواز تو بہت اچھی جو فیوچر کے بارے میں باتیں ہوئیں, اور جو غلطیاں ہیں ان کو 50 سال بعد سدھارنے کی بجائے امریکہ اگر دوبارہ لینڈ آف اپرچونٹی بن جائے اور اپنا بزنس واحد ایک نہ رکھے وار, اور تھوڑے سے فلاحی کام, گھر کا دادا بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی اپنے اولاد کے لیے فلاحی کام کر کے ہی سرخرو ہوتا ہے, تو کہیں وہ اپنے ان رویوں پر شاید سوچنا شروع ہو جائیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. عائشہ مسعود کو اپنے مہمانوں سمیت اجازت دیجیے, اللہ حافظ.